बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो सॉरी मैं इतने दिन वीडियो अपलोड नहीं कर पाई कि मेरी तबीयत ख़राब रही है। लास्ट हमने अपना टॉपिक स्टार्ट किया था पर्दे के बारे में। फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट जो है वो मैंने अपलोड किया था। उसमें वो मैंने एक वाक़या बयान किया था, हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में था। उसका लास्ट पार्ट जो है ना वो एडिटिंग के वक्त मुझसे स्किप हो गया। सबसे पहले तो मैं वो वाक़या बयान करती हूँ, फिर आज से पर्दे के बारे में थर्ड पार्ट का हम आगाज़ करेंगे। हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी आयशा तो आधा दीन है। ये कौन है? इनसे 2210 हदीसें मुबारका रवायत की गई हैं। अब जिनको आधा दीन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, इनका अपना अमल क्या है? इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह ने रवायत की है कि अम्मा आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से कि वो फरमाती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे कमरे में रहते थे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की शान कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक ने अपने पास बुला लिया। फरमाती हैं कि जब उनकी कब्र मुबारक बन गई तो मैं मामूल के मुताबिक अपने इस कमरे में आती जाती थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो मेरे खामिद हैं, तो पर्दे की तो कोई बात नहीं थी। फिर फरमाती हैं कि कुछ अरसे बाद मेरे वालिद यानी कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इंतकाल हुआ तो वो भी वहीं आ गए। फरमाती हैं कि अब एक तो मेरे खामिद हो गए और एक मेरे वालिद, तो अब भी मैं इसी तरह आती जाती रहती थी, कोई मसला नहीं था मुझे आने में। लेकिन जब हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कब्र मुबारक भी वहाँ बनी तो फरमाती हैं कि मैं अब पर्दे से जाती थी। तो मेरी प्यारी बहनें, ये हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का अमल है जो कब्र वालों से भी पर्दा करें, और हम इन नौजवानों से भी पर्दा ना करें जो दिल में बुरे ख्यालात रखने वाले हों। हम तो उन लोगों में से हैं ना जो बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मोहब्बत करते हैं, बीबी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मोहब्बत करती हैं, तो फिर हम इनके अमल पर अमल क्यों नहीं करते? हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का अमल क्या था? ये वो हैं जिनकी ख्वाहिश थी कि मेरे इंतकाल के बाद भी मेरे कफन को कोई गैर मर्द ना देखे। तो हमें भी तो ऐसी ख्वाहिशात रखनी चाहिए ना, ऐसे अहकामात पर अमल करने चाहिए ना, ऐसे ज़िंदगी गुजारनी चाहिए ना जैसे उन्होंने अपनी ज़िंदगी गुजारी है। कुरान पाक में इरशाद है कि ए नबी अपनी बीवियों और अपनी साहबजादियों और मुसलमानों की औरतों से फरमा दो कि अपनी चादरों का एक हिस्सा अपने ऊपर डाले रखें, ये इससे ज़्यादा नज़दीक है वो पहचानी जाए तो इन्हें सताया ना जाए, और अल्लाह बेशक बख्शने वाला मेहरबान है। इस आयत में अल्लाह पाक ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुताहरात और साहबजादियों के साथ साथ सिर्फ़ ईमान वाली औरतों को मुखातिब किया है, यानी कि हमें किया है कि हम पर्दा करें, ख़ुद को छुपाएं। अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा कि सारी औरतों से कह दो कि पर्दा करें, सिर्फ़ ईमान वाली औरतों को मुखातिब किया, क्योंकि
صرف اسی چیز کو چھپایا جاتا ہے نا جو بہت زیادہ قیمتی ہوتی ہے، جو بہت زیادہ انمول ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو ایمان والی عورتوں کی پرواہ ہے، ہماری پرواہ ہے، ہماری فکر ہے، تبھی تو ہمارا ذکر قرآن پاک میں کیا گیا ہے، تاکہ ہمیں کوئی ستائے نہ، تاکہ ہمیں کوئی تنگ نہ کرے۔ اور سب سے بڑھ کر ہمارا ذکر ان ہستیوں کے ساتھ کیا گیا ہے جن کے جنتی ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ اگر ہم لوگ بھی ان کے جیسا عمل کریں گے نا، ان سے محبت کریں گے، تو یقیناً انشاءاللہ عز و جل ہم بھی قیامت والے دن ان کی صف میں شامل ہو سکتے ہیں۔ جیسے کہ حدیث میں ہے ترجمہ کہ آدمی جس سے محبت کرتا ہے نا، اسی کے ساتھ قیامت کے دن ہوگا۔ تو ہماری اس سے بڑی کامیابی اور کیا ہوگی کہ ہمیں جنت مل جائے، ہمارا ان حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ ہو قیامت کے دن، ہمیں ان کا قرب نصیب ہو۔ کیا اس سے بڑی کوئی اور خوش قسمتی ہو سکتی ہے؟ اب ہم بکس کی مثال ہی لے لیں، کتنی بکس ہیں ہماری روزمرہ پڑھنے والی، پڑھانے والی، لاتعداد بکس ہیں، لیکن غلاف صرف قرآن پاک پر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ قیمتی ہے۔ اسی طرح پردے کا حکم بھی انہیں دیا گیا ہے، ہمیں دیا گیا ہے، کیونکہ ہم قیمتی ہیں۔ اب کسی بھی مذہب سے ایک مثال ہے، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والی لوگوں سے ملتے ہیں، تو جب آپ ان سے بات چیت کرتے ہیں تبھی آپ کو ان کا اندازہ ہوتا ہے نا بھئی یہ کس مذہب سے تعلق رکھتی ہیں۔ جب آپ ان سے بات کرتے ہیں، وہ آپ کو بتاتی ہیں کہ آپ کس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں۔ لیکن اسلام کی خصوصیات پتہ کیا ہے کہ جب ہم پردے کی حالت میں نا، یعنی کہ حیا کی چادر میں سر سے پاؤں تک ڈھانپے نکلتے ہیں نا، تو ہماری پہچان دور سے ہی ہوتی ہے کہ یہ اسلام کی شہزادیاں ہیں، یہ اللہ سے محبت کرنے والی خواتین ہیں جو آ رہی ہیں۔ ہمیں کسی پہچان کی ضرورت نہیں، خود بتانا نہیں پڑتا کہ ہم مسلمان ہیں۔ ہمارا لباس، ہمارا عبایا ہماری تعارف کرواتا ہے کہ ہم مسلمان خاتون ہیں جو اپنے گھروں سے نکل رہی ہیں۔ اسلام میں حیا کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، حیا ایمان کا حصہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر دین کی ایک خصوصیت ہوتی ہے، اور اسلام کی خصوصیات یہ ہے، حیا ہے۔ پردے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ عورت پردے میں رہنے کی چیز ہے، کیونکہ جب وہ باہر نکلتی ہے تو شیطان اسے تلاشتا ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، 1181 حدیث ہے۔ آج کل نا ہم نے پردے کو بھی ایک فیشن کی طرح لیا ہوا ہے، جیسے وہ آئے دن فیشن چینج ہوتے رہتے ہیں نا، بھی اب اس چیز کا فیشن نہیں ہے، اب اس چیز کا فیشن نہیں۔ اسی طرح ہم نے پردے کو لیا ہوا، جب دل چاہتا ہے ہم لوگ پردہ کر لیتے ہیں، جب دل چاہتا ہے ہم اتار دیتے ہیں۔ قرآن میں یا اللہ پاک نے ایسا تو کوئی حکم نہیں دیا، پردہ تو ہر حال میں فرض ہے۔ اب جیسے ہم کسی شادی بیاہ کی تقریبات میں جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں شادی بیاہ میں کیا پردہ کرنا، شادی بیاہ کے بارے میں تو ہم تھوڑا بہت ریلیکس کر ہی سکتے ہیں۔ وہ تھوڑا بہت کا مطلب ہوتا ہے ہمارا وہ باریک لباس ہوتا ہے، فل اس میں ہم نے جس میں جیسے زمانہ جاہلیت میں لوگ عورتیں کیا کرتی تھیں، یہ ہماری خود کو تسلی دینے والی بات ہے کہ شادی بیاہ میں ہم ریلیکس ہو سکتے ہیں۔ ریلیکس ہونا تو ریلیکس ہم پردے میں بھی ہو سکتے ہیں۔ ہم لوگ فل پرفیوم ہم نے لگائی ہوتی ہے اور ہم لوگ گھر سے بیٹیاں بہویں نکل رہی ہوتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں فرمایا کہ وہ زانی ہے، وہ زانی ہے، وہ زانی ہے۔
کبھی غور تو کریں کہ یہ الفاظ کن کی زبان سے ادا ہو رہے ہیں. یہ الفاظ اللہ کی نبی کی زبان سے ادا ہو رہے ہیں جو کسی پر تہمت نہیں لگاتے. اللہ کے نبی نے ایک بار نے یہ الفاظ 3 بار کہے تو صحابہ کرام پریشان ہو گئے کہ اللہ کے نبی کون زانی ہیں. اللہ کے نبی نے کس کو کہا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عورت زانی ہے جو خوشبو لگا کر پرفیوم لگا کر گھر سے نکلتی ہیں. ایسی عورتیں جنت تو دور کی بات جنت کی خوشبو بھی انہیں نصیب نہیں ہوگی. استغفر اللہ. تو ہمیں سوچنا چاہیے ہمارا کیا مقام ہے اور ہم کیا کر رہی ہیں. اگر ہم کہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں برکت نہیں ہے، اللہ پاک ہم سے ناراض ہے، ہماری ٹینشنیں پریشانیاں ختم نہیں ہو رہی. یہ بھی تو دیکھیں کہ ہمارے اپنے اعمال کیا ہیں. جب ان برے حالات میں بھی ٹینشن میں بھی ہم اللہ کی نافرمانی والے کام کریں گے تو اللہ پاک کیسے راضی ہوں گے ہم سے. تو کوشش کریں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو منانے کی. یہ کوئی انسان نہیں ہے جس کے آگے آپ گڑ گڑاتے رہو انہیں اثر نہیں ہوتا. یہ تو ہمارے رب کی ذات ہے جس کے لیے ایک آنسو بھی جو ہے نا ندامت کا وہ بھی بہت ہے. آج کل اکثر لوگوں کا یہ ہے کہ گرمی میں نہیں برقع پہنا جاتا. گرمی بہت زیادہ ہے، گرمی شدت کی ہے، ہم سردیوں میں برقع پہنتے ہیں، ہم گرمیوں میں نہیں پہنتے. کیا ہمیں حکم دیا تھا اللہ پاک نے کہ آپ نے گرمیوں میں پردہ نہیں کرنا؟ اب ایک بات سوچیں کہ یہ معمولی سی گرمی آپ سے برداشت نہیں ہوتی تو جہنم کی آگ کو آپ لوگ کیسے برداشت کریں گے جو دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ ہے؟ کیا آپ برداشت کریں گے وہ دنیا کی آگ سے بھی جو 70 گنا زیادہ آگ ہے؟ کیا ہے آپ برداشت کر پائیں گی؟ ایک سوال ہے میرا کہ اگر کہتے ہیں بھی گرمیوں میں عبایا اتار دیں، ٹھیک ہے، اس سے کیا ہوگا؟ کیا جو گرمی کا درجہ حرارت ہے وہ گرنے لگے گا؟ کیا دھوپ ٹھنڈی ہو جائے گی؟ کیا پسینہ نہیں آئے گا آپ کو؟ پھر بھی وہی ماحول رہے گا، پھر بھی آپ کو گرمی لگے گی. لیکن یہ گرمی اگر آپ اللہ رب العزت کی لیے برداشت کرتی ہیں نا تو یقیناً اس کے لیے ہمارے لیے بہت اجر ہے اللہ پاک کے ہاں. کیونکہ ہمیں یا تو یہاں گرمی برداشت کرنی پڑے گی یا وہاں برداشت کرنی پڑے گی. تو بہتر ہے وہ جہنم کی آگ کی گرمی برداشت کرنے سے بہتر ہے ہم یہاں کی گرمی برداشت کر لیں. کیونکہ یہ پردہ جو ہے نا یہ ڈھال ہے ہمارے لیے جہنم کی آگ سے. اور جہنم کی آگ کے بارے میں ارشاد ہے نار جہنم اشد حرا. سورہ توبہ کی آیت نمبر 81 ہے یہ ترجمہ. اور کہہ دیجئے جہنم کی آگ کہیں زیادہ سخت ہے. ایک دوسری جگہ ایک حدیث میں ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت کا کمرے میں نماز پڑھنا گھر آنگن میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے اور اندرونی کوٹھری میں نماز پڑھنا کمرے میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے. سنن ابی داؤد حدیث نمبر 567 ہے. یعنی کہ عورت جس قدر بھی پردے میں رہے گی نا اسی قدر اس کے لیے بہتر ہے. صحن میں نماز پڑھنے کے مقابلے میں کمرے میں نماز پڑھنا افضل قرار دیا گیا ہے اور کمرے میں نماز پڑھنے کے مقابلے میں کمرے کے اندر بنی ہوئی کوٹھری میں نماز پڑھنے کو زیادہ افضل قرار دیا گیا. آج کے دور میں ہم سب کون ایسا ہے جو نہیں جانتا کہ پردے کی کیا اہمیت ہے؟ ہم مانتے ہیں لیکن ہم اس پر عمل نہیں کرتے. ہم اپنے آسائش جو ہے نا انہیں آگے رکھتے ہیں. ہم اللہ پاک کے احکامات کو نہیں عمل کرتے، انہیں ترجیح نہیں دیتے.
جن لوگوں کو اللہ پاک نے بہت زیادہ خاص کر لیا ہوا ہے نا، یقین کریں وہ عورتیں پردے میں رہ کر بھی سب کچھ کر رہی ہیں، باپردہ ہو کر بھی اپنے فرائض سر انجام دے رہی ہیں، اسلامی معاشرے میں تعلیم حاصل کر رہی ہیں، کاروبار بھی کر رہی ہیں، قوم کی خدمت بھی بہت اچھے طریقے سے کر رہی ہیں۔ آپ دیکھ لیں مسلم خواتین پائلٹ ہیں، ڈاکٹر ہیں، انجینئرز ہیں، اور زندگی کے تمام دوسرے شعبوں میں ہیں، محفوظ بھی ہیں اور اپنا فرض بھی ادا کر رہی ہیں۔ یہی اسلام کا حسن ہے اور اسی کی تلقین ہمیں کی گئی ہے۔ والدین کو چاہیے اپنی بچیوں کے لباس پر خاص طور پر توجہ دیں، یہ نہ کہیں کہ یہ ابھی چھوٹی ہے، بڑی ہوگی تو توجہ دیں، کیونکہ جو ایک بچہ سیکھتا ہے نا وہ ایک بڑا نہیں اس طرح سیکھ سکتا۔ تو شروع سے ہی اپنی بچیوں کے لباس پر توجہ دیں، وہ پیدا ہوتے ہی اسلام کی بیٹی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا شمار جو ہے اپنے نیک لوگوں میں کرے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔